यदा नौशाद अच्छा साथी चैनल में आपका खैर मकदम करती हूँ और मेरे साथ मेजबानी के फराइज अंजाम देंगी फरहाना शेख जो कि शफी बोरुनकर प्राइमरी स्कूल थाना की है। हेडमिस्ट्रेस हैं। आज हमने तीन ऐसी शख्सियत को मुलाकात के लिए मदऊ किया है जो कि बराह रास्त रास्त अदब की दुनिया से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन काम की नोयत तीनों की मुनफरिद है। अलग अलग अंदाज उर्दू की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अशफाक अहमद साहब मालेगांव से और मीर साहब हसन मुंबई से, शबाना मुश्ताक लखनऊ से हैं। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है। जी बेशक। आज के इस प्रोग्राम का आगाज हम अशफाक अहमद साहब से करेंगे। ये चूंकि दर्स और तदरीस से वाबिस्ता रहे हैं, इसलिए एक शेर पेश खिदमत है। तालीम को लिखेंगे अगर ताजमहल, तालीम को लिखेंगे अगर ताजमहल, इस पैकरे तदरीस को मेहराब लिखेंगे। बहुत खूब। जब कभी हमारी मुलाकात होती है, दुआ सलाम के बाद अशफाक साहब माशरे के ताल्लुक से, समाज की फलाह और बहबूदी के बारे में बातें करते रहते हैं। आपा बेरोजगार खातिन के लिए कोई ऐसा काम अंजाम देना है कि उनके घर की किफालत बआसानी हो सके। फिर इस मौजू पर हमारी कई बातें होती रही हैं। जो खातिन हुनरमंदी के काम जानती है, उनसे अशिया तैयार करवाने के लिए खाम माल कैसे दस्तयाब होगा, क्या राह निकल सकती है। मैं सोचती हूँ कि अशफाक अहमद साहब की जिंदगी का असल मकसद लोगों की जिंदगी में खुशियों की सौगात के जरिए उनके दुखों और परेशानियों को कम करना है। अशफाक अहमद साहब, हम आपकी ज़बानी जानना चाहते हैं कि एनसीईआरटी न्यू दिल्ली में असातिज़ा के कुल हिंद मुकाबला 203-4 में आपने हिस्सा लिया था। वहाँ आपको इख्तिराई तालीम में इनाम से भी नवाजा गया था। तो जरा इस इख्तिराई तालीम की तरीक़ा तालीम की कोई नोयत हमारे क़ारीन को, नाज़रीन को बताइए, मालूमात जानना चाहते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया नौशाद आपा। आपने बहुत अच्छा मौजू से मुतालिक पूछा है हमसे। तालीम और ताल्लुम तो हमारा साथ ही रहा है इस मौजू का हमेशा से। मैं 1986 में सर्विस पर ज्वाइन हुआ था। यहाँ कारपोरेशन की प्राइमरी स्कूल में एज ए टीचर मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था। मेरा अपॉइंटमेंट मज़ाफ़ाती इलाके में हुआ था एक, और मैंने देखा था वहाँ पर के बच्चे जो हैं वो पढ़ाई लिखाई में बहुत कमज़ोर हैं। बहुत कमज़ोर हैं बोले तो वो बड़ी जमातों में 5वीं 6वीं 7वीं में उनको हुरूफ तहज्जी का भी पूरा इल्म नहीं रहता था। तो हम लोगों को बहुत दुश्वारियाँ होती थी। तो सर्विस पर लगने के 5 साल के बाद ही जब ये एक नए इलाके में मुझको इस नए मसले का इल्म हुआ, तो मैंने उसके लिए फिर कोशिशें शुरू की और मुख्तलिफ तरीके आजमाता रहा और उनके रिजल्ट्स का अंदाज़ा करता रहा और मेरी कोशिश जारी रही। और अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल के काफ़ी मुश्किल आज़मा दौर से गुजरने के बाद मैंने एक तरीका मुझे हाथ आया कि किस तरह ये बच्चे जिनका हुरूफ तहज्जी भी कमज़ोर है, बड़ी जमातों में पढ़ रहे हैं मगर वो अलिफ बे पे पूरा समझ नहीं पा रहे हैं, तो वो एक तरीका मुझे समझ में आया कि इस तरीके के ऊपर अगर अमल करके इनको पढ़ाया जाए तो ये बहुत तेज़ी से इमला नवेसी तक पहुंच जाते हैं। मुझे कामयाबी मिली मेरे तजुर्बे में अल्हम्दुलिल्लाह। और उसी दौरान मुझे एक नई चीज़ का इल्म हुआ कि एनसीईआरटी नई दिल्ली हर साल असातिज़ा के दरमियान एक मुकाबले का इनेकाद करती है और ये मुकाबला प्राइमरी टीचर्स और प्राइमरी ये जो डीएड बीएड के टीचर्स, हाई स्कूल टीचर्स हैं, इनके वो ये होता है और उसमें उन्हें अपनी कोई इख्तिराई सरगर्मी होती है तालीम के मैदान में, वो पेश करना होता है। तो इख्तिराई सरगर्मी
کو پیش کرنے کے بعد جی وہ لوگ پورا اس کو باقاعدہ چیک کرتے ہیں. ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے 1.5 سال تک کا. تو اچھا میں نے اپنا جو تجربہ کیا تھا اور جو مجھے ریزلٹس ملے تھے اس کو میں نے پورے ایک مقالے کی صورت میں لکھ کر NCERT بھیج دیا. اچھا میں نے بھیج دیا اور 2003 میں نے بھیجا تھا. 1.5-2 سال کے بعد مجھے NCERT سے لیٹر ملتا ہے, سرٹیفکیٹ ملتا ہے, اور اس وقت مجھے 2,000 روپے کا چیک بھی ملا تھا. بہت بڑی بات تھی میرے لیے. ہاں کہاں مبارکباد. NCERT سے لوگ کہاں لوگ NCERT سے صرف سرٹیفکیٹ لے کر خوش ہوتے تھے, اور مجھے وہاں سے 2,000 روپے کا چیک بھی ملا. ملا اور صاف طور پہ مجھے جی سرٹیفائی جی کیا گیا کہ آپ کا طریقہ تعلیم جو ہے وہ تعلیم میں ایک نیا تجربہ ہے. پھر میں نے اس کو ایک جی کتابی صورت دی اور آب اردو سیکھے کے نام سے اسے شائع کیا. اس میں جی آپا جی بالکل میری جو فائنڈنگ تھی وہ یہ تھی کہ بچے الفاظ میں حروف کے شناخت نہیں کر پاتے. جیسے با, وہ 5-7 شکلوں میں آتا ہے, ہاں ہاں کبھی وہ ترچھا آتا ہے, کبھی اس کی شکل بدل جاتی ہے, یہ وہ. تو بچے اسے کوئی بھی حرف ہو اس کی جوڑ شکلوں کو نہیں پہچان پاتے الفاظ میں. تو انہی جوڑ جی حرفوں کو لے کر میں نے ایک نیا تجربہ کیا اور الحمدللہ وہ کامیاب ہوا. پھر بعد میں بہت ساری جگہوں پر اس کو لوگوں نے استعمال کیا, اس کا فائدہ اٹھایا, اور اس کا لوگوں نے فائدہ اٹھایا, بچوں کو فائدہ ملا. انشاءاللہ بہت جلد میں اس کے اوپر ایک ورک بک بھی لانے والا ہوں کہ کوئی بھی بچہ ہو وہ آسانی سے اردو املا نویسک تک پہنچ. اگر کسی ٹیچر نے اس طریقے کو استعمال کیا, صرف 10 منٹ اگر اس نے اپنی کلاس میں استعمال کیا, تو 4 مہینے میں اس کا ایسا طالب علم جو حروف تہجی کو مکمل طور پر شناخت بھی نہیں کر پا رہے ہیں, وہ صرف 4 مہینے میں املا نویسی جی تک جی پہنچ جی جائے گا انشاءاللہ. اور یہ لوگوں نے اس کا اچھا استعمال کیا ہے, فائدہ بھی اٹھایا ہے. تو ایک تجربہ تھا. جی پھر بعد میں نے جب مجھے ایک سرٹیفکیٹ ملا, کامیاب تجربہ رہا. الحمدللہ جب یہ تجربہ میرا کامیاب رہا, اس کو سرٹیفائی کیا گیا, مجھے ایک نئی بھی جگہ کا علم ہوا کہ اختراعی سرگرمیاں انوویٹو پریکٹسز کی اس طرح بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. تو میں نے اپنے بہت سارے اساتذہ کو یہ باتیں بتائی بھی, لوگوں نے کوشش بھی کی, مگر اب میں اس کو فخر سے کہوں یا دل گرفتگی کے ساتھ کہ مجھے ابھی تک ہندوستان میں اردو پرائمری ٹیچرز میں میرے علاوہ اور کسی کو ابھی تک یہ ایوارڈ نہیں ملا ہے. جی جی ایک اختراعی سرگرمی تھی جس کا فائدہ ہوا الحمدللہ. جی جی اور اس کی آپ جان وہی نسل تھی. نو اچھا اس آپ کی نسل نو کے لیے بھی بڑا عمدہ کام انجام دے رہے ہیں, جی جیسے الحمدللہ. اسکالرشپ اور سول سروسز امتحان کی تیاری. آپ رہنمائی کرتے ہیں بچوں کی. جی آپ نے معلوماتی کتابیں بھی ترتیب دی ہے, تو یہ تجربہ آپ کا کیسا رہا؟ کیا بچوں میں مقابلہ امتحانات کے لیے جوش و خروش پایا جاتا ہے, یا بچے کچھ ترقی کر رہے ہیں اس میں؟ میں جب یہاں پر اپنے پری دلچسپی لے میٹرک, رہے ہیں بچے؟ جی میں بتا رہا ہوں, پری میٹرک اسکالرشپ پوسٹ میٹرک اسکالرشپ کا جب یہ نیا سلسلہ شروع ہوا 2008-9 میں, تو اس وقت مجھے مالیگاؤں میونسپل کارپوریشن کے اسکول بورڈ میں مائنورٹی کا عہدہ دیا گیا, کام دیا گیا. میں یہاں پر مائنورٹی کوآرڈینیٹر کے طور پر اپنا کام کرنے لگا, پری میٹرک اسکالرشپ. اس وقت مجھے احساس ہوا زیادہ بڑے پیمانے پہ کہ اسکالرشپ کی اہمیت کیا ہے اور اس کے لیے کتنی حد تک ہم کو کوشش کرنا چاہیے. 1,000 روپیہ جو لوگوں کو ملتا تھا, تو ان کے لیے وہ بھی بہت بڑی بات ہوتی تھی کہ ان کے بچوں کو سال بھر میں 1,000 روپے اسکالرشپ ملتی ہے. تو جب یہ سب چیزیں میں نے دیکھا تو مجھے کافی میں متاثر ہوا ان باتوں سے, اور میں نے معلومات لینا شروع کی. اور مجھے پتہ چلا پھر ایسا کہ یہاں تو اسکالرشپ کے 2-4 ہی قسمیں ہیں, مگر ایسی اسکالرشپ تو سینکڑوں کی صورت میں موجود ہے. جی پھر میں جی نے اپنے ایک دوست کی مدد سے ایک کتاب تیار کی, اسکالرشپ اسکیمیں کی رہنما کتاب. اس کے بعد دوبارہ اس کا دوسرا ایڈیشن آیا, پھر موجودہ ایڈیشن اس کا تیسرا ایڈیشن ہے. ہر مرتبہ نئے سرے سے معلومات کو شامل کرنا پڑتا ہے, کیونکہ اسکیمیں وغیرہ معلومات وغیرہ میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں.
उन्हीं दिनों हमारे जैसे एक मेरे अंदर एक रिसर्च का मादा है, मैं बाल भारती के भी रिसर्च वर्क कर चुका हूँ, काफी मालेगांव की सरकारी स्कूलों की भी तारीख मैंने लिखी है। तो 1857 से अभी तक कितने स्कूल बने और उनकी तारीख पूरी लिखा हूँ मैं, माशाल्लाह। तो ये जब मैंने पूरा स्कॉलरशिप से जो मेरा जहन मुतासिर हुआ था कि लोगों को कितनी शदीद जरूरत है, तो वहां पर मुझे दो फाइंडिंग मिली। पहली बात तो ये कि बच्चों को सही तौर पर रहनुमाई नहीं मिल रही है, और दूसरे माशी मसाइल की वजह से ड्रॉप आउट का शिकार ज्यादा होते हैं। तो ड्रॉप आउट रोकने के लिए मैंने स्कॉलरशिप के ऊपर कदम उठाया, और अल्हम्दुलिल्लाह के बेशुमार लोगों ने मालूमात से फायदा उठाया। अब तो मोबाइल आम हो चुका था, लोग मोबाइल पर प्रोग्रामों के जरिए, मुलाकातों के जरिए इसकी मालूमात लेते रहते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उनको फायदा होता रहता है। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे इस मामले में मुफीद बनाया। अभी जब रहनुमाई की बात आई तो मेरे अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद जब ये मौका आया रहनुमाई का, तो मैंने जब मालूमात ली, समझता रहा, रिसर्च करता रहा, तो मुझे समझ में आया कि करियर गाइडेंस की मालूमात तो कहीं ना कहीं से बच्चों को थोड़ा बहुत भी मिल ही जाती है, क्योंकि स्कूलों में करियर मास्टर से हैं, मगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के मामले में मामला सर्द है। फिर वहां पर मैंने मुकाबला जाती इम्तिहानात के ताल्लुक से जायजा लिया, और मुझे उस वक्त एहसास हुआ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बोलो तो लोगों को क्लिक नहीं होता, मगर जब उनको बोलो कलेक्टर बनना है, कमिश्नर बनना है, IAS का इम्तिहान देना है, तो वो उनको क्लिक होता है। तो मैंने सिविल सर्विसेज की रहनुमा किताब तैयार की। हालांकि मैं बताऊं कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाला बच्चा जो है वो हिंदुस्तान के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शरीक हो सकता है। मतलब ये कि लोग कहते हैं कि सिविल सर्विसेज में कम ही जाते हैं, तो बिल्कुल कम जाते हैं, मगर उस इम्तिहान की तैयारी करने वाला किसी भी इम्तिहान को आसानी से टैकल कर लेता है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे रिजल्ट आए, कई किस्म की सर्विसेज में लोग अपने मादरी जुबान में लिखने की भी सहूलत मिल गई। हाँ, और ये मैंने उस वक्त देखा, मैंने ज्यादा हाईलाइट किया कि भाई आप अपनी मादरी जबान में यानी उर्दू में ये इम्तिहान दे सकते हैं, तो लोगों को काफी हौसला हुआ, और अच्छे अच्छे अफराद तालीम के मैदान के, उनको मेरे जरिए मालूम पड़ा अल्हम्दुलिल्लाह के उर्दू से भी इतना जबरदस्त फायदा हो सकता है। वरना लोगों ने तो उर्दू जबान को बिल्कुल किनारे रख दिया था कि भाई उर्दू जो है उससे हमारा मुस्तकबिल कुछ भी नहीं बन सकता। कुछ नहीं बन तो ये सकता। तो ये दो तीन चीजें थी जिनको एक तहकीकी फितरत ने काफी कारआमद बना दिया मेरे लिए ये सब बातों को। बात और भी बता दूं कि मीडिया के बढ़ने से, सोशल मीडिया के आम इस्तेमाल से भी हम लोगों को बहुत फायदा हुआ। अब कहीं से भी कोई हाउसवाइफ है, अपने बच्चे के लिए परेशान है, हिंदुस्तान के बाहर रहने वाले जो अपने बच्चों को हिंदुस्तान में मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं, वो भी मुसलसल कांटेक्ट में रहते हैं, और मुझे मुसलसल इस मामले में लोगों के रहनुमाई करने का मौका मिलता रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। जी बहुत जी। अच्छा, ये जो समर एकेडमी है आपकी, जो आपने शुरू की है, तो उसके तहत आप क्या उम्र अंजाम दे रहे हैं? सबसे पहले तो मैंने समर एकेडमी के जरिए 1918 में समर एकेडमी के जरिए एक कोचिंग क्लास शुरू की सिविल सर्विसेज की। अच्छा। साल भर, हाँ 2018 में मैंने ये शुरू की, और साल भर मैंने फ्री कोचिंग की सिविल सर्विसेज की। तकरीबन 80 बच्चे मुख्तलिफ औकात में मेरी क्लास में शामिल होते रहे। उसके बाद फिर मेरे मसाइल बढ़े मेडिकली। आप लोग जानते हैं कि मेरा एक बड़ा ऑपरेशन हुआ था, तो वो सब वजह से मुझे बंद करना पड़ी, और अब इरादा कर रहा हूँ मैं कि समर एकेडमी की जो सिविल सर्विसेज कोचिंग क्लास तो उसको दोबारा जारी करूँ। दोबारा जी इंशाल्लाह। बस हालात का जायजा ले रहा हूँ मैं, क्योंकि वो भी बड़ा फंडेड वो तो काम आप रहते ही उसके है अलावा मैंने में के कुछ ना कुछ माशरे के लिए हमेशा दौड़ भाग रहती है। मैं देखती रहती हूँ, वो कहते हैं ना कि इंसान अगर जैद मुसलसिल
करते रहे तो क्या कुछ नहीं हो सकता। खामोश रास्तों पे नई दास्तां लिखूं, खामोश रास्तों पर नई दास्तां लिखूं, तन्हा चलूं सफर में मगर कारवां लिखूं। ऐसी आपकी बात है। इसके अलावा आपका एक ड्रामा अब तुम्हारी बारी है, बहुत मकबूल हुआ, और कदीम दरसी कुतुब की लाइब्रेरियों के लिए भी आपने कुछ काम अंजाम दिया है। वो कैसे क्या, यानी उन किताबों को सब। इकबाल नियाजी साहब ने मेरी किताब, हाँ मैं बता रहा हूँ, इकबाल नियाजी साहब ने मेरे किताब को देखा, बहुत मुतासिर हुए, फिर उन्होंने उसके ऊपर आधे घंटे का एक ड्रामा तैयार किया मेरी किताब की बुनियाद पर, अब तुम्हारी बारी है। अब तुम्हारी और बहुत जबरदस्त ड्रामा रहा बॉम्बे। मुझे पता है, बहुत मकबूल हुआ वो ड्रामा। हाँ, बॉम्बे में बहुत सारी जगहों पर प्ले हुआ और लोगों ने उससे बहुत इंस्पिरेशन हासिल किया। इकबाल नियाजी का जब नाम आता है तो फिर तो फाइनल हो जाता है कि उनकी जो भी पेशकश है बेहतरीन ही रहेगी, कामयाब रहेगी, अच्छी रहेगी। जी आपा 5 मिनट के लिए रुखसत चाहती हूँ, मगरिब की अजान हो गई, बस अभी आ जाइए आप, आ जाइए, आ जाइए। और ये पुरानी किताबों की लाइब्रेरी का मामला ऐसा है कि कुछ मौजूआत पर जब मैंने मालूमात लेना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे पुराने वक्तों की दरसी किताबें भी जमा करना चाहिए, देखना चाहिए। अब मैंने जब वो काम शुरू किया तो आप यकीन माने ऐसा लगता है जैसे वो काम मेरे लिए रखा हुआ था। इधर उधर से बहुत सारी जगहों से मैंने दरसी किताबें जमा की। खास तौर पर ये रद्दी वालों से मुझको बहुत सपोर्ट मिला, हमारे कुछ अहबाब ने भी इसमें साथ दिया, और आज मेरे पास हजारों पुरानी दरसी किताबें हैं। 19 पिछले 125 वर्षों का महाराष्ट्र की दरसियात का पूरा मुकम्मल रिकॉर्ड ओरिजिनल मेरे पास मौजूद है। दरसी किताबें, निसाबी किताबें, 1925 से आज तक का सिलेबस मौजूद है, वो भी उर्दू जबान में। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा ज़खीरा। कितनी मेहनत लगी होगी आपको इकट्ठा करने में। बहुत मेहनत बहुत पड़ी, मगर आपा मैं जो ये एहसास रखता हूँ ना कि जैसे वो काम मेरे लिए रखा हुआ था कि कोई आए या अशफाक उमर आए और ये ज़खीरा करे। जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो अब आपसे इजाजत लेती हूँ। अब हम रूबरू होते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनका सफर सहाफत से शुरू होकर एडिटर तक पहुंचा। मीर साहब हसन तरियाक इंडिया के एडिटर हैं। इनका रिसाला मकबूल आम है और लोग इस रिसाले को पसंद भी बहुत करते हैं। अभी हम इस रिसाले के ताल्लुक से बात करेंगे, उससे कबल ये बताते चलूं कि ये मेरे शागिर्द भी हैं और तालिब इल्म की ज़माने से बहुत ज़हीन रहे हैं। इनकी ज़बान दानी अगर आप सुनेंगे, बहुत मिठास और बहुत शीरीं ज़बान है इनकी बचपन से माशाल्लाह। लखनवी तहजीब, यानी मुंबई की गुफ्तगू का कभी इन पर असर अंदाज हुई नहीं। इनके स्ट्रगल की कहानी सुनते हैं इन्हीं की ज़बानी, लेकिन इन्होंने साबित कर दिया है कि मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। तो अब आप बताएंगे हमें कि आपका स्ट्रगल कैसा रहा, कि आप पहले वीकली वो निकालते थे अखबार, उसके बाद फिर आप एडिटर तक पहुंचे, किस तरह से ये सब हुआ। जी बिल्कुल, पहले तो जो लोग हमारे साथ हैं हम सभी की खिदमत में सलाम पेश करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल, आप असल में हम आपको बताएं कि हम LLB कर रहे थे जी। और LLB करने के दरमियान में ही हमें चूंकि उस वक्त हम LLB के अलावा एक हमने मुंबरा में रेस्टोरेंट भी चला रखा था, खुला हुआ था एक दोस्त के साथ। तो रेस्टोरेंट चला रहे थे और चूंकि हमारे दोस्त मुंबरा में रहते थे तो हमें रोज जाना नहीं होता था, हम करला में थे। और एक दिन हमने इकलाब में देखा कि एक किसी का इश्तिहार था कि उन्हें अपने अखबार के लिए किसी नुमाइंदगी की जरूरत है। अच्छा। तो हम उनके पास चले गए और उनके पास जाने के बाद हम तो ये सोच के गए थे कि उनके यहाँ जाकर हमें लिखना होगा, ये सब करना पड़ेगा। लेकिन जब उनके यहाँ गए तो हमें महसूस हुआ कि उन साहब को लिखना तो नहीं लेकिन इश्तिहारात की ज्यादा जरूरत थी। अच्छा। तो खैर अब इश्तिहारात में तय हुआ, जो भी हम उनके साथ काम करने लगे
اور کچھ اچھے اشتہارات پہچان والوں سے لیے، وہ بہت خوش ہوئے. اس طرح قریباً ان کے ساتھ ہم نے 6-7 مہینہ کام کیا، اور 6-7 مہینے میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو ہم لکھتے تھے وہ ان کو دیتے ہم، تو وہ ہمیشہ اسے بولتے یہ رکھ دو، اشتہار لاؤ پہلے. اچھا. تو ہاں، انہیں مطلب صرف اشتہار کی ضرورت تھی، اور ان کا طریقہ تھا کہ جو اخبار میں جو پیسے چیزیں کمانے کے لیے صرف اخبار کی مطلب اور جو چیزیں چاہیے تھی وہ انقلاب، اردو ٹائمز، دوسرے اخباروں سے لے کے بس کاپی کر دیتے تھے. تو اچھا ہمارے ایک دوست ہو گئے تھے مولانا صغیر صاحب، انہوں نے اچھا ان کو اس کا تجربہ تھا، اور انہوں نے ایک اخبار کا ٹائٹل لے رکھا تھا. تو اچھا ہم لوگوں نے طے کیا کہ ہم لوگ خود اخبار نکالتے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ چونکہ انہیں تجربہ بھی تھا، ان کے ساتھ ہم اخبار نکالنا شروع کیے، اور قریباً ہم لوگوں نے سمجھ لیں کہ 6-7 مہینہ اخبار بہت اچھے سے نکالا، بلکہ بہت زیادہ اچھے سے نکالا. اور اس کے درمیان میں ہمیں یہ محسوس ہوا کہ اشفاق، وہ جو صغیر مولانا تھے، وہ جی گٹکا اتنا زیادہ کھاتے تھے کہ وہ بولنا ان کا جو ہے بند ہو گیا تھا. مطلب وہ بالکل بول نہیں پاتے تھے، بس ہاں ہاں منہ میں پان ہے، گٹکا ہے، یہ بات نہیں کر پا رہے. جی تو وہاں سے ہم نے ان سے کہا کہ بھئی یہ آپ جو ہے یہ اس کو پرہیز کریں، بند کر دیں، یا پھر اخبار نکالیں. تو جی اس طرح ان سے جو ہے پھر وہاں سے ہم الگ ہو گئے. ہاں ہاں جی، پھر وہاں سے ہم ان سے الگ ہوئے، اور ہم نے اپنا ایک اخبار وقت مشن کے نام سے شروع کیا. اچھا جی، وقت مشن شروع کرنے کے بعد ہمیں بہت زیادہ رسپانس ملا، اور چونکہ اس زمانے میں ایک یہاں پر الیکشن بھی تھا، ایم ایل اے کا، اسمبلی الیکشن. اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ اخباروں کے لیے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ماہ رمضان قرآن کی بہار ہے، جو جی پورے سال قرآن نہیں پڑھتا وہ ماہ رمضان میں پڑھتا ہے، نہیں اسی پڑتا طرح ہے سے الیکشن جو ہے اخبار والوں کے لیے بہار ہوتا ہے. جی مطلب ہر کوئی چاہتا ہے وہ اخبار میں آئے، تو یہ ہمیں فائدہ بہت ہوا. وقت مشن ہم نے بہت اچھے سے نکالا، اور قریباً 1 سال نکالا. اس کے بعد اتفاق سے ایک دن جو ہمارے اسکول میں ٹیچر ہوا کرتے تھے ضمیر کاظمی صاحب، جی ان سے ہماری ملاقات ہوئی، اور وہاں سے پھر ہم لوگوں نے ایک صفحہ، ادبی صفحہ شروع کیا اچھا نکالنا. اچھا ہاں ادبی صفحہ شروع کیا، اور اس کے بعد ادبی، حالانکہ ادبی حضرات سے اس سے پہلے ہمارا جو مطلب ہماری سمجھ تھی کہ ادبی حضرات جو ہے بے ادب ہوتے ہیں، یہ بہت خراب لوگ ہوتے ہیں. یہ ہمارا تجربہ تھا، کیونکہ 2 ادبی حضرات سے ہم ملے تھے، اور دونوں کا رویہ بالکل خراب تھا. ہمیں بہت خراب لگا کہ آپ کے سامنے کھڑے ہیں، آپ انہیں بیٹھنے کے لیے نہیں کہتے ہیں، آپ بس کھڑے ہیں، کیا ہے کام ہے چلو. تو ہمیں لگا کہ ادبی حضرات بہت خراب ہوتے ہیں. لیکن جب ضمیر کاظمی صاحب سے ملے، اور انہوں نے کئی شاعر و ادیب سے ہماری ملاقات کروائی، تو ہمیں ایک نئی دنیا پتہ چلی کہ نہیں، ادب والے تو ایسے ادب بھی کی پیارے، دنیا بہت بہترین دنیا ہاں ہوتی ہے اتنے پیارے بہت. لوگ بھی ہوتے ہیں. جی اور پھر وہاں سے ہم لوگوں نے، ضمیر سر نے کہا کہ ایک ادبی رسالہ نکالتے ہیں. اچھا تو ادبی رسالہ، اب ہم اس میں چونکہ ہم پہلے اخبار نکالتے تھے، تو تجربہ تھا، ہم نے کیا کیا، 5-6 نام ضمیر کاظمی صاحب کو کہا کہ آپ دیں، RNI سے رجسٹر کروا لیتے ہیں. اور اچھا 5 نام ہم لوگوں نے بھیج دیا. اس کے جی 2 مہینے بعد ہمیں یہ ٹائٹل ملا تریاق. چلیے تریاق تو ضمیر سر کو ہم نے بتایا کہ یہ ٹائٹل آ چکا ہے. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ٹائٹل، تو وہ تھوڑا سا سوچ میں پڑ گئے کہ یہ تریاق ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، ابھی ہم لوگ اسے نکالتے ہیں، اور کچھ مہینے بعد ہم اس کا ٹائٹل بدل لیں گے. تو ہم نے کہا اچھا سر یہ نہیں ہو پائے گا، اگر ہمیں تریاق نکالنا ہے تو تریاق نکالنا ہے، پھر دوسرا جی نکالنے کے لیے پھر ہمیں رجسٹر کرنا پڑے گا. تو انہوں نے کہا چلو تریاق ہی نکالو. اور پھر انہوں نے ایک سوال کیا کہ حسن، یہ تریاق کتنے دن تک نکال سکتے ہو، اچھا کتنے مہینے تک؟ ہم نے کہا سر کم سے کم 1 سال ضرور نکالیں گے. اچھا اور یہ طے ہوا. ہم لوگوں نے 1 جون 2011 کو تریاق کا اجرا کیا.
اور آپ کو بتائیں کہ اس میں جو لوگ آئے تھے انہوں نے سب سے زیادہ اس ٹائٹل کو پسند کیا، بلکہ ہاں مطلب بھی ظفر اس کا بہت گورکھپوری اچھا صاحب ہوتا ہے، نے بہت کہا، مفہوم اچھا ہوتا ہے نا اس کا. جی ظفر گورکھپوری صاحب نے تو کہا کہ بھئی ادب میں اتنا زہر پھیلا ہوا ہے کہ اسے تریاک کی ضرورت تھی اور وہ ضرور. تریاک آ جائے. جی تو بالکل بالکل. بہرحال اور یہ ریسپانس اتنا بہت زیادہ اچھا اچھا ملا. حوصلہ جی ملا پھر. ہاں ہاں اچھا اور بالکل اس بالکل. نام جی کی وجہ سے، کیونکہ نام تو مجھے جی بھی جی بہت پسند ہے. تریاک کا مطلب ہی کتنا اچھا ہوتا ہے، جو ہاں زہر کے یہ اثر کو ختم کر دے. جی زہر کو ختم کر دے. جی جی لیکن اب تریاک شروع ہوا نا تو 3-4 مہینے تک ایک تھوڑی سی پریشانی یہ ہوئی کہ جی بعض لوگ ہمیں فون کرتے، وہ کہتے کہ یہ تریاک ہے، آپ نے اس کو تریاک لکھا ہے. تریاک کیوں کیا؟ اچھا اچھا. ہاں تو ہم ان سے کہتے کہ بھئی ہمارے رسالے کے اجرا میں شمیم طارق صاحب جنہیں موجود. لسانیات کا ماہر کہتے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ہاں یہ ہاں تریاک اور لفظ. تریاک دونوں کہا جاتا ہے. اچھا اچھا. تو پھر زیر اور ہم ان سے زبر دونوں کہتے ہیں، لگایا جاتا ہے. جی ہم نے ان سے کہا کہ بھئی آپ جو انگلش میں TARYAQ لکھا ہے اس جی کو مت دیکھیں، جو فرنٹ پہ لکھا ہے تیرے یہ الف کاف اس کو اس کو بے دیکھیں. شک. دیکھیے. ہاں ہاں آپ تریاک لکھا ہے، آپ ہے اردو میں تو صحیح لکھا ہے نا. تو لیکن یہ ہم لوگوں نے شروع کیا. اور آپ کو بتائیں کہ بمبئی کے ہی 2 شخص جن کے بارے میں ظفر گورکھپوری صاحب نے کہا کہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں ضمیر کاظمی پر کہ بھئی یہ ان اچھا. کو کیا سنک سوار ہو گئی کہ وہ ایک رسالہ نکال رہے ہیں، اچھا. رسالہ کتنے دن نکلے گا، کیوں نکال ہاں رہے ہو. بہرحال ضمیر سر نے ہمیں کہا حسن جب ہم کام کرتے ہیں تو لوگ تو اعتراض رکاوٹیں آتی ہیں، کرتے ہی ہیں اور یہ کرنے رکاوٹیں دو. آتی ہیں اور لوگ بولتے بھی ہیں کہ یہ کیا کرنے جا رہے، کیا پاگل ہاں کر رہے ہیں. تو ہاں ضمیر سر کا کہنا یہی تھا کہ لوگوں کو کہنے دو، ایک وقت آئے گا اگر ہم پابندی سے نکالتے رہے تو لوگ ہمارے پاس آئیں گے. اور آج آپا الحمدللہ یہ 11 سال ہے تریاک جی نکل رہا. ماشاء جنہوں اللہ. نے شروعات میں اعتراض کیا تھا وہ ہمارے ساتھ آتے گئے، وہ خود ہم لوگوں کے یہاں آ کر ملنے لگے. اور پھر اس طرح سے بہت اچھے پیارے پیارے شخصیتیں ہمیں ملی. کہا جاتا ہے نا کہ آپ جب کام کرتے ہیں تو یہ اکیلے کا کام نہیں ہے، نہیں ہوتا، جی جی ٹیم ورک ایک ہوتا ہے یہ. ایک ساتھ ٹیم ہوتی ہے. ہمیں جو لوگ ملے بہت پیارے پیارے لوگ ملے. جی آپ کا ہم بتائیں ضمیر کاظمی صاحب پورا فل ٹائم دیتے تھے بنا وہ تو بڑے اس کے ماہر، وہ تو ہمارے کالج کے زمانے سے بڑے ماہر تھے وہ اردو میں جی نظمیں آپا اشعار. انہوں ہم نے ساتھ میں کبھی پڑھ چکے ہیں. پھر جی اپنے ظفر گورکھپوری کے ساتھ 12 سال ہمارا ساتھی میں ملازمت رہی، 12 سال تک. جی اس ماشاء اللہ. زمانے میں وہ بولتے تھے آپ شاعری کیجئے کر کے. میں نے کہا ہم کریں گے، ٹرین کا سفر کریں گے یا شاعری کریں گے، کیا کیا جی کریں گے. تو بولے نہیں نوشان. اس طرح نا ہمیں ضمیر کاظمی صاحب ملے، پھر اس کے بعد فیض الحسن صاحب ملے، انیس صادل ہمارے ساتھ ہوئے، ماہر برہان پوری صاحب ہمارے ساتھ ہوئے. جی اس کے بعد جو ہے مراق مرزا جیسی شخصیت وہ ہمارے ساتھ ہو گئی. جی جی. اور اس طرح نکلتا رہا. پھر ایک وقت آیا کہ ایک شخص جو گلبرگہ کے ہیں جنہیں ہم مذاق حنیف سے، قمر. ہاں ہم انہیں مذاق سے کہتے ہیں فرزندان گلبرگہ، اچھا حنیف قمر. اچھا. تو حنیف یہ قمر ہمیں ملے وہ تو اور ان ایک کا جان دو کالب ہو گئے ہیں ہم لوگ. جی جی بہت بالکل بالکل آپا. اچھے معاون ہیں اور بہت ہی فعال انسان ہے وہ. بالکل ہاں بہت پیارے لوگ ملے جنہوں نے صرف ان کے دماغ میں ان کا پورا ذہن صرف ادب کی خدمت کرنا چاہتا ہے. ہاں بعض لوگوں کو، ہم لوگوں کو پریشانیاں جو آئیں وہ جیسے بھی 2 سال لاک ڈاؤن رہا، بعض دفعہ کچھ عجیب عجیب لوگ ہمیں ملتے ہیں. جیسے کچھ سینئرز تھے، جیسے آپ کو نام نہیں بتائیں گے لیکن کچھ لوگ اس طرح تھے کہ وہ ہمیں نہیں کہتے، ضمیر کاظمی صاحب کو فون کرتے اور اچھا کہتے کہ بھی تریاک ہمیں ملا نہیں. اچھا. تو ہم ان کو کہتے انتظار رہتا ہے. ہاں ہاں تو ہم کہتے سر ٹھیک ہے. اب وہ ضمیر کاظمی صاحب خود ان کو لے جا کر دے دیتے. آپ کو بتائیں شروع میں ہم لوگوں نے قریب 500 کمپلیمنٹریز کاپیز بھیجی ہیں، اچھا 500 کے قریب کمپلیمنٹری. لیکن پھر بعد میں لوگوں کی شکایت، پھر بعد میں اور کیا ہوتا
کہ بھائی آپ نے اپنی تحریر بھیج دی اور ہم سے کہا کہ بھائی یہ چھپنا چاہیے. بھائی ہمارے پاس تو غزلیں تو آپ کو بتائیں کہ دن بھر میں جو ہے 20 غزل آتی ہے ہمارے پاس. اچھا، اور اتنی گنجائش نہیں ہوتی ہے اب ایک ہم تو ماہانہ پورے میں مہینے میں 20 نہیں چھاپتے ہیں. ہاں تو اب جی. وہ غزلیں ہم کہاں سے، پھر لوگوں کی شکایت آنے لگی. ہمارا طریقہ تھا کہ ہم کہتے کہ بھئی ایڈیٹر، چیف ایڈیٹر ضمیر کاظمی ہیں، آپ ان سے بات کریے، ہم سے مت کریے. اور شروع کے سمجھ لیں 2 سال تو ادب کی کوئی ہمیں معلومات نہیں تھی. بس ہاں یہ ہے کہ ہم کہانیاں لکھا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ ادبی شخصیات سے باقی ادب میں کیا ہو رہا، بمبئی ادب میں، یہاں مہاراشٹر کے ادب میں کیا ہو رہا ہے، یہ سب ہمیں نہیں پتا تھا. پھر دھیرے دھیرے ہم نے سب کچھ ضمیر کاظمی صاحب سے سیکھا، ادبی لوگوں کو پہچانا، ادب کی چیزیں. آج الحمدللہ قریب یہ 4تھا سال ہے وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، نہیں اور رہے. ان کی غیر موجودگی میں، ان کے مرحوم ہونے کے بعد اس کے ایڈیٹر ہم ہیں اور جی، ہم ہی اب نکال رہے ہیں. ان ہاں کی یہ ہے کہ رہنمائی میں آپ نے بہت کچھ سیکھا بھی، اور جی مسلسل آگے بھی بڑھ رہے ہیں. ماشاء جی اللہ. ہاں یہ رسالوں کے بارے میں جیسے لوگوں کا ایک یہ ہے کہ بہت جی دشوار گزار مرحلہ ہے. واقعی کیا اس میں بہت ساری رکاوٹیں آتی رہتی ہیں جو ابھی آپ نے بالکل بیان بالکل کی. ہاں، بالکل. پریاگ راج میں ایک ہمارے ساتھی ہیں، گفتگو نکالتے ہیں ہندی میں جی جی میگزین، تو وہ ہمیشہ کہتے رہتے ہیں، امتیاز غازی نام ہے ان کا، امتیاز غازی. جی بولے بہت دشوار گزار مراحل ہے یہ، اور بہت مشکلیں پیش آتی ہیں، لیکن کام ہم کرتے ہیں بڑی مشکل سے، پر ناممکن نہیں ہے اگر کوئی انسان کرنا جی چاہے جی. تو. ہاں بالکل بالکل. ابھی آپ کو بتائیں کہ ایک اخبار اور رسالہ یہاں بمبئی سے نکالتے ہیں، اس کے ایڈیٹر کا جتنا بھی ہم نے اداریہ پڑھا، جی وہ اداریہ میں ہمیشہ کہتے ہیں میرے پاس پیسہ نہیں تھا، میں نے نکالا، میں اردو کے لیے بھیک مانگتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، میں ایسے نکالتا ہوں. جب ان کے اداریہ ہم پڑھتے تو ہم سوال کرتے کہ بھئی جب بھیک ہی مانگنا ہے تو کیوں نکال رہے ہو بھائی، اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں، چھوڑ دیجیے. کیونکہ دیکھیے مشکلات تو ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں اور ہر نکالنا. کام میں اب ہم، مشکلات آتی ہے، ایسا ہاں، نہیں. اب مشکلات کا ہم رونا روتے بیٹھے رہیں تو مطلب کیا ہے وہ بھئی، ہم اپنے انسان قارئین کو بھی رلاتے رہیں. جی جی خود چھوٹا ہو جاتا ہے سامنے، تو پھر نا وہ. جی جی. اور ایک بہت خراب بات اردو کے ادیبوں کی آپ کو بتائیں کہ اردو کے بیشتر ادیب، زیادہ تر شاعر ادیب، ان کا کہنا ہے کہ اردو ختم ہو رہی، اردو مر چکی، نہیں اردو کو نہیں. دفن کر دیا گیا. لیکن پچھلے 2 سال میں ہم نے دیکھا کہ بھئی ایسے قریباً آپ کو بتائیں قریباً 250 کے قریب ایسے اساتذہ ہیں جن کا اردو سے کوئی تعلق نہیں، وہ غیر مسلم ہیں لیکن کالجز میں اردو پڑھا رہے ہیں. ایسے لوگ ہیں. کیرلا جیسی جگہ جہاں پہ ملیالم زبان ہے، وہاں پر آپ کو بتائیں کہ 10,000 اردو کے ٹیچرز ہیں. تو اردو مر کہاں رہی ہے؟ ہاں، جو شاعر و ادیب اتنا چاپلوس ہوتا ہے، جو اپنی چیزیں جو ہے وہ سوچتا ہے، جو انا کا، جس میں انا زیادہ ہوتی ہے کہ بھئی میرے بعد کوئی نہیں ہے، میں ہی شاعر ہوں، میں ہی غالب ہوں، میں ہی کشن چندر ہوں، ایسے لوگ کہتے ہیں کہ اردو مر رہی ہے. اور بالکل اردو کو ماننے والے وہی لوگ ہیں. وہی لوگ ہیں. ابھی اردو ٹیچرز ہی دیکھو نا، اپنے بچوں کو انگریزی اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، جی جی. یعنی روزی ارے روٹی تو کھاتے ہیں اردو کی، اور بچوں کو انگریزی میں ڈالتے ہیں. اب یہ کتنی شرم کی بات ہے یہ، اگر ایسا کہا جائے تو. اردو، کیوں نہیں پڑھاتے اپنے بچوں کو اردو میڈیم میں یہ جی لوگ؟ جی. اردو ٹیچرز کا ایک واقعہ بتائیں آپ کو. جی ہمارے بتائیے. یہاں عارف اعظمی صاحب آتے ہیں، آپ جانتی ہیں انہیں. جی جی جانتی ہوں عارف اعظمی. ہاں ماہم ٹیچرز سے جو ہے، ماہم اسکول سے وہ ریٹائرڈ ہیں. جی. ماہم میں وہ اساتذہ کو ٹریننگ دیتے تھے. ہاں عارفی ماہم میں تھے نا. ہاں، ان کی کتاب ایک شاخ بے ثمر افسانوں کا مجموعہ ہم نے شائع کیا. وہ اور میرے بھی اس کا، استاد رہ چکے ہیں عارف اعظمی جی صاحب. جی، آپ تو انہی کا واقعہ ہم بتا رہے ہیں نا کہ ان کی کتاب شاخ بے ثمر ہم نے شائع کی، جی اور اس کا اجرا ہم لوگ کر رہے تھے، اور یہاں کرلا میں ایچ پی کیلوسکر اسکول میں. اچھا. تو یہ تھا کہ وہاں کتنے لوگ آتے ہیں، ہم نے کہا کہ سر 100 لوگ وہاں پر بیٹھ سکتے ہیں آرام سے.
تو انہوں نے کہا کہ بھئی ادبی شخصیات کو تم مت بلانا، کیونکہ میرے ٹیچرز ہی جو میری جان پہچان کے اساتذہ ہیں وہ 100 سے زیادہ ہیں، وہی آئیں گے۔ تو ہم نے کہا سر کتابیں چلیے ہم خالی 8-10 جو ہمارے قریبی لوگ ہیں انہیں ہم بلا لیں گے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ ہوا کہ 100 سے زیادہ اساتذہ آئیں گے، تو ہم نے کہا کہ سر کتابیں کتنی لے چلیں وہاں پر فروخت کے لیے؟ تو وہ بولے کہ ایک قریب 150 کتابیں لے لو، کیونکہ 100 تو میرے دوست ہی ہوں گے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ ہم لوگوں نے قریباً 100 کتابیں لیں۔ ہال میں ایچ پی کیلوسکر میں اجرا ہوا۔ اجرا ہونے کے بعد بار بار اعلان ہوتا رہا کہ بھئی 200 روپے کی کتاب آج اجرا کے دن 100 روپے میں بھی ملے گی، اور چونکہ آپ سب اساتذہ ہیں جن کی کتاب ہے وہ بھی اساتذہ میں ہی شمار ہے، ان کی کتاب ہے آپ خرید سکتے ہیں۔ ایک آدمی کو کاؤنٹر پہ بٹھایا گیا تھا، پروگرام ختم ہو گیا، سب چلے گئے، جس سے بٹھایا گیا تھا اس سے ہم لوگوں نے پوچھا کہ کتنی کتابیں فروخت ہوئی؟ اچھا، اس نے بتایا کہ 8 کتابیں۔ اللہ، ہم نے کہا خریدا کس نے؟ اس نے کہا کہ جو ادبی حضرات آئے تھے انہوں نے چند نام لی کہ فلاں نے لیا، فلاں نے لیا، فلاں نے لیا۔ ہم بولے ٹیچر حضرات؟ بولے کسی نے ایک کاپی نہیں خریدی۔ یہ ہے اساتذہ کا حال۔ اور اردو کا دم بھرتے ہیں یہ۔ ہاں اردو کا کرتے ہیں، بلکہ ہمارا تو بہت ان کے بچے کانوینٹ میں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے۔ بالکل بالکل یہ بالکل۔ اردو کتابیں نہیں خریدتے، اگر خریدتے مطلب ان کو پڑھنا بھی رہا تو دوسرے سے لے کے پڑھ لیتے ہیں، وہ ایسا بھی ہے۔ ہم خرید کے پڑھنا پسند کرتے ہیں، وہ مانگ کے پڑھنا پسند کرتے ہیں۔ ہاں وہ اصل میں پڑھنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں، ہاں پڑھنا پسند نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں کہ آج تک ہم نے کتنے ٹیچرز سے ہماری ملاقات ہوئی، جو سبجیکٹ ان کا ہے وہ ان کو نہیں پتا ہے، پتا نہیں ہے، بالکل انہیں نہیں معلوم ہے۔ اب آپ بتائیں کہ ایک ٹیچر جو ہے 10ویں تک اردو پڑھاتا ہے، لڑکا پاس ہوتے ہوتے 10ویں کلاس میں آ گیا۔ 10ویں کلاس میں آنے کے بعد اس کا نام ہے لال محمد، وہ اپنا نام لال محمد نہیں لکھ سکتا۔ اللہ، بالکل ہے نا۔ اس سے زیادہ افسوس آپ کو بتائیں کہ گنتی نہیں آتی ہے۔ ایک آفیسر کے جتنی تو تنخواہ لیتے ہیں، 10 لفظ نہیں پڑھاتے بچوں کو۔ بس یہی تو خرابی ہے نا۔ بالکل بالکل۔ تو بہرحال رسالہ نکالنا بہت دشوار کن ہے، مطلب اس میں دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو ہمارا یہ منتھلی ہے، مہینہ آنے لگتا ہے، ابھی یہ آج 31 تاریخ ہے، ہمارا شمارہ آ چکا ہے، ہم لوگ پوسٹ کر رہے ہیں، لیکن ابھی سے فکر ہو گئی کہ اگلا رسالہ نکالنا ہے۔ ایک رسالہ نکالنا، رسالے کو نکالنا آپ سمجھے کہ 10 دن پروف ریڈنگ کرنے میں جاتا ہے۔ پھر لوگوں کا بعد میں اعتراض کیا، ارے اس میں تقدیر لکھنا تھا، وہ تے کاف سے لکھی گئی، کاف سے کیوں نہیں لکھی گئی؟ اب یہ کمپیوٹر کے بھی تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے، نکالنا، پروف ریڈنگ، پھر اس کو چھپانا، چھپانے کے بعد پہنچانا، ارے بڑا دشوار من لگ رہا ہے۔ لیکن اب یہ کیا کیجئے کہ بھئی ہر کام میں یہی ہے نا، ہر کام میں تو دشواریاں ہیں، سو ہم لوگ بھی کر رہے ہیں، اور الحمدللہ بہت خوشی سے کر رہے ہیں۔ اور آپ کا رسالہ مقبول بھی ہے۔ جی بالکل، اگر کچھ خراب لوگ ہیں تو بہت پیارے پیارے لوگ بھی ہیں ادب میں ہیں۔ سر معذرت کے ساتھ روکتے ہیں آپ کو۔ جی جی۔ اتفاقاً سے مطلب میں بنگلور سے ادھر لکھنؤ شفٹ ہو گئی، میں نے 2 بار حنیف صاحب کو اپنا ایڈریس یہاں کا دیا، تو پچھلے سال میں مجھے صرف ایک ہی رسالہ مل پایا تھا۔ پچھلے سال میں ہی پورا ایک ہی نکلا، وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے پی ڈی ایف سے بھی کام چلا رہا ہے۔ ہاں لاک ڈاؤن ہے، تو برائے کرم اس بار نہیں آپ کا لکھنؤ کا ایڈریس ہے ہمارے پاس، کروا دیجیے گا، نہیں ہے، بڑی مہربانی ہوگی جی۔ جی آپ یہ شاعر کا حال بتائیں، لاک ڈاؤن چل رہا، رتنا گری سے ایک شاعر ہیں، انہوں نے ایک کتاب ہمیں بھیجی، اس پہ تبصرہ کر دیجئے، اور اس کے اگلے مہینے میں وہ کہتے ہیں کہ تبصرہ چھپ گیا۔ ہم بولے بھائی صاحب اس بار رسالہ نہیں نکلا۔ پھر انہوں نے اگلے مہینے فون کیا کہ رسالہ چھپ گیا۔ ہم بولے بھائی صاحب آپ مہاراشٹر میں ہی رہتے ہو، مہاراشٹر کی حال آپ کو نہیں پتا ہے؟ یہ تو پوری دنیا کا حال تھا نا اس وقت۔ ہاں ہم یہاں 5 مہینے سے آفس نہیں گئے ہیں، آپ کو رسالے، آپ کو اپنے تبصرے کی فکر ہے۔ تو یہ شاعر، زیادہ تر شاعروں کا یہ حال ہے، وہ اپنی دنیا میں مگن رہتے ہیں، پڑوس میں کیا ہو رہا
اس کو کچھ نہیں معلوم ہے، وہ بس اپنے محبوب کے خیال میں اس کی زلفیں سنوارتے ہیں۔ ظفر صاحب کا کیا حال رہتا تھا، بچے تو پوری گیلری میں گھومتے تھے، ظفر صاحب سوچ میں رہتے تھے کہ اب کیا لکھوں، میں اگر سلام نہیں سر آپ اپنے خیالوں میں رہتے ہیں اور ہم سلام کر کے آگے بڑھ جاتے، آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ مجھ کو یہ تجربہ ہوا ہے موجوں سے کھیل کر، طوفان سے جو لڑے گا کنارہ اسی کا ہے۔ اب آپ سے ایک بات اور پوچھنا تھی، میں نے سنا ہے کہ آپ خلق خدمت، سماجی خدمات بہت کرتے ہیں۔ اب وہ تو آپ کے اور اللہ کے درمیان کا کام ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ کو کوئی ناگوار نہ گزرے تو بتائیے کہ مطلب کیا آپ کے، ہم کو بھی تو سمجھ میں آئے تاکہ ہم بھی کچھ نیک کام کر لیں۔ آپ کو بتائیں کہ جہاں ہم رہتے ہیں خود نمائی نہیں کرتے، یہ مجھے بچپن سے پتا ہے کہ خود نمائی کی عادت آپ میں ہے نہیں، لیکن آپ کی سماجی خدمات کا مجھے علم ہے کہ وہی شخص اچھا ہے جو خود نمائی نہیں کرتا ہے، کیونکہ آج کل تو دنیا میں ریاکاری بہت پھیلی ہوئی ہے۔ آپ بس ہم کوشش کرتے ہیں، جیسے ہم جہاں پر ہیں ہماری سوسائٹی میں قریباً 62 لوگ ہیں، 62 لوگ۔ اب 62 لوگوں میں یہ شروعات ہوئی، ایک فیملی تھی، ان کے یہاں پر ان کے داماد نے لڑکی کو طلاق دے دیا۔ اس نے کہا کہ اس نے کہا مطلب لکھ کے بھیجا طلاق طلاق طلاق۔ اب وہ عورت بہت رونے لگی، انہوں نے ایک مولانا سے پوچھا کہ بھئی اب کیا کریں؟ مولانا نے کہا اب تو طلاق ہو گیا۔ اتفاق سے وہ عورت ہمیں ملی، ہم سے پوچھا کہ بھئی ایسا سا ہو گیا ہے، ہم بولے کہ لڑکے کا مسلک کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا لڑکا اہل حدیث ہے۔ ہم نے کہا کہ آپ بے فکر ہیں، طلاق نہیں ہوا ہے، طلاق ابھی ہوا نہیں ہے۔ اگلے دن ان کو ایک مولانا سے ہم نے ملوایا تو یہ ہوا کہ طلاق ابھی ہوا نہیں۔ پھر اس میں جو کنڈیشنز تھی، مطلب 3 مہینہ لگتا ہے، کیونکہ اہل حدیث میں ٹرپل طلاق نہیں ایک ہی ساتھ، تو وہ مسئلہ رہا۔ پھر وہاں سے بعد میں کچھ لوگ آنے لگے، مطلب جیسے ایک NGO ہے ہمارا جس میں ہم شامل ہیں، اس کے ذریعے بچوں کی فیس ادا کرنا، جو خاص کر خواتین کا مسئلہ آتا ہے تو ان کی کرتے ہیں، بچوں کی فیس وغیرہ دینا ہوتا ہے، یہ بھی ہم لوگ کر لیتے ہیں۔ اور خاص کر ہم بچوں کی تعلیم پر کہ بھئی کسی بھی طرح سے، آپ جیسے اشفاق صاحب نے کہا کہ انہوں نے کتابیں جمع کی ہیں، تو ہم لوگ کتابیں تو نہیں جمع کی، لیکن ہاں جو کتابوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ بچوں کو ہم ضرور دے دیتے ہیں کہ بھئی آپ رکے نہیں، آپ کی ایجوکیشن جاری رہے۔ تو اس طرح کے چھوٹے موٹے کام ہیں جو کرتے رہتے ہیں، ہمارے خیال سے کافی ہے اتنا۔ یہ بہت اچھی بات رہی کہ اشفاق عمر صاحب کا ایک بار ہم نے بھی انٹرویو کیا تھا، ان کی باتیں لاجواب ہیں، بہت ہیں۔ ہاں کچھ چیزوں میں ضرور ہم اشفاق عمر صاحب کی کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں وہ عام زبان میں ہم لوگ کہتے ہیں جمتی نہیں ہیں، لیکن بہت سی چیزیں ہیں جو بہت اچھی اور پیاری ہے۔ تو بہرحال بس اتنا ہی۔ اشفاق احمد صاحب کے تو کام اتنے ہیں کہ ہمارے پاس الفاظ نہیں کہ ہم بیان کریں۔ جب بھی معاشرے کی فکر لگی رہتی ہے، میں اسی لیے عجیب دیوانگی ہے، آپ اسی لیے کہتے ہیں نا ان کو کہ جیسی صحبت میں انسان رہتا ہے اس کو اثر آتا ہے۔ تو یہ بڑا اچھا معاملہ ہے کہ آپ جیسے اچھے لوگوں کے بیچ میں ہم آتے ہیں تو کچھ سیکھ کے جاتے ہیں، کچھ اپنے اندر لے کے جاتے ہیں۔ بالکل 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 ایسا ہونا بھی چاہیے۔ ہمیں نوشاد آپا سے بڑا حوصلہ افزائی ملی کہ ہم ماشاءاللہ ان کے حوصلے سے کافی کچھ ہم آگے جاتے چلے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ آپ لوگوں کی دعا سے اب ہماری غزلیات کا شمارہ جو ہے کمپلیٹ کتاب کی صورت میں ہو گیا ہے، بہت جلد ہی انشاءاللہ ہاتھوں میں آئے گا۔ اور اس کے بعد نعتیہ مجموعہ پہ بھی ترتیب چل رہی ہے، کام شروع ہے۔ اس کا نام میں نے ضیاء رحمت رکھا ہے، اور غزل کا کتاب کا نام ہے خوشبوئے سخن۔ ماشاءاللہ جی بس آپ لوگوں کی دعا شامل حال رہی تو انشاءاللہ یہ کام مکمل ہو جائے گا جلد ہی انشاءاللہ۔ بہت اچھا سلسلہ جاری ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ الحمدللہ، پہلے تو میں نوشاد آپا کا شکریہ ادا کروں گی کہ
انہوں نے مجھے اس گفتگو کا حصہ بنایا کیونکہ اشفاق عمر صاحب کو سن رہی تھی میں، میر صاحب حسن صاحب کو سن رہی تھی، تو معلومات میں بھی اضافہ ہوا اور کبھی خوشی کبھی غم کا بھی ماحول تھا. تھوڑا سا ایک اسکول کی ہیڈ مسٹریس ہونے کے ناطے کہیں برا بھی لگا، جیسے حسن صاحب نے کہا کہ بچے اردو لکھنا نہیں جانتے، تو اتار چڑھاؤ رہتے ہیں. کچھ اساتذہ بہت محنتی بھی ہے اردو کے. اور باقی مجھے بہت خوشی ہے، میں بتانا چاہوں گی یہاں پر کہ اشفاق عمر صاحب نے کہا آؤ اردو سیکھے. جو آپ کی کتاب ہے اشفاق صاحب، وہ کتاب میری اسکول میں ہم لوگ پچھلے تقریباً 4 سال سے اپلائی کر رہے ہیں اور بہت بہت ہم لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے. اتنا کہ بچہ جو ہے، ہم لوگوں نے ایک ٹارگیٹ فکس کیا تھا، تو فرسٹ اسٹینڈرڈ میں اول جماعت کا بچہ سال کے آخر تک روانی سے اردو پڑھ لیتا ہے، اخباروں کی ہیڈنگز پڑھ لیتا ہے. ماشاءاللہ. تو مجھے بہت بہت شکریہ فرانا صاحب. جی جزاک اللہ سر. استفادہ ہو رہا ہے جی، کتاب سے استفادہ ہو رہا ہے اور بالکل جزاک اللہ. تو آئیے گفتگو کا سلسلہ شبانہ مشتاق صاحبہ سے جاری رکھتے ہوئے انہی کا ایک خوبصورت شعر ہے یہاں پر میرے سامنے جو کہنا چاہوں گی. نہ پوچھ گفتگو میں کیا اثر رکھتا ہے وہ، نہ پوچھ گفتگو میں کیا اثر رکھتا ہے وہ، سنگ دل کو موم کرنے کا ہنر رکھتا ہے وہ. شبانہ صاحبہ کے کچھ چھوئے انچھوئے پہلوؤں کو جانتے ہیں، تو میرا سب سے پہلا سوال شبانہ صاحبہ سے یہ ہے کہ شاعری کا شوق کب پیدا ہوا آپ کو؟ شاعری کا شوق میں جب 9ویں جماعت میں تھی تو اس وقت ہی میرے اندر شاعری کا بیج بو گیا، کیونکہ میری ٹیچر تھی اردو کی، وہ بہت قابل تعریف تھی، اچھی تھی. اس وقت میری اردو اتنی مضبوط نہیں تھی، میں ان سے ڈانٹ بھی کھائی ہوں، لیکن جب وہ پڑھانے کا ان کا طریقہ تھا تو خاص کر کے جب غزل پڑھاتی تھی تو بڑا دھیان سے سنتی تھی اور مجھے بڑا اچھا لگتا تھا. پھر وہ اپنی دوستوں میں ہم اسی طرح سے وضاحت سے ان کو اس کی تشریح سمجھاتے تھے. تو اور اسی دوران ہمیں مشاعرے سننے کا بہت شوق ہوا. میں بارہ بنکی سے تعلق رکھتی تھی، وہاں کی سرزمین پہ بڑے بڑے شعراء تھے اور خاص کر بڑے قریب سے کمار صاحب کو دیکھا، ساغر اعظمی، ساغر خیامی، ان سب شعراء کو سامنے سے دیکھا اور سنا تو بہت اچھا لگتا تھا سننے میں. تو ہائی اسکول میں میری اردو اتنی اچھی ہو گئی تھی کہ ماشاءاللہ ہم کو اردو اکیڈمی سے اسکالرشپ ملنے لگا. اور جب تک میں نے ایم اے تک تعلیم حاصل کی الحمدللہ اسکالرشپ اردو میں لیتی رہی میں. امتیازی نمبر ہمارا رہتا تھا. تو یہ ان کی دین تھی. تو وہیں پر سے دھیرے دھیرے مجھے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں شعر کی تک بندی کرنی شروع کر دی تھی. اور جی ابھی نوشاد آپا نے بتایا کہ ماشاءاللہ سے آپ کا اپنا ایک یوٹیوب چینل ہے اور آپ جی ماشاءاللہ نعتیہ کلام پیش کرتی ہیں. جی الحمدللہ. جی آپ نے پہلے شعر کہنا شروع کیا یا افسانہ؟ پہلے شعر تو سیکھ رہی تھی، لیکن سب سے پھر افسانے بیچ میں لکھا میں نے اور وہ شائع بھی ہوا. لیکن بیچ میں شادی کے بعد تھوڑا سا پھر اشعار پہ ہی توجہ گئی. یہ نئی دنیا اور آتا تھا پاکیزہ آنچل رسالہ، اس میں اکثر ہمارے مقبول تھا. پاکیزہ آنچل سے مجھے کئی بار انعامات حاصل ہوا. اس وقت انعام کی رقم 50 روپے ہوتی تھی. وہ بڑی خوشی دیتی تھی وہ رقم. اور وہ ایک زمانے میں ایک دم مطلب کریز تھا لوگوں کو پاکیزہ آنچل پڑھنے کا، کیونکہ میری امی کو خود آج تک کریز ہے وہ پڑھنے کا پاکیزہ آنچل. میں نے کئی سال تک میں جڑی رہی اس سے. اس کے بعد میں کچھ گھریلو دشواریاں پریشانیاں آئی کہ بیچ میں سب کچھ بند ہو گیا تھا. بچے ہوئے، ان کی پرورش تربیت، شوہر کی بیماری ہو گئی تھی، ان کو بائی پاس وغیرہ ہوا تھا. تو اس طرح سے الجھ گئی. پھر حالانکہ جاب نہیں چھوڑی تھی، جاب میں نے 20 سال تک بچوں کو پڑھایا ہے ایک انٹر کالج میں. لیکن بس اسی طرح سے اتار چڑھاؤ میں زندگی آگے بڑھتی رہی. اور پھر یہ میں نے ابھی 2018 سے مستقل طور پر لکھنا شروع کیا ہے. جی تو بہت ماشاءاللہ اچھی بات ہے. جی کافی. آپ کی پہلی غزل جو ہے وہ سب سے پہلے کہاں شائع ہوئی تھی؟ پاکیزہ آنچل میں. وہ سب سے پہلے تو نئی دنیا میں ہمارے اشعار جاتے تھے. وہ آتا تھا عنوان پہ شعر لکھنے کو، تو اکثر میں لکھ کے بھیجتی تھی. تو اس میں اشعار چھپتے تھے. جی ماشاءاللہ بہت معیاری رسالے تک آپ کی رسائی حاصل ہے.
تو آپ کی کوئی نئی تخلیقات جو ابھی جلد ہی منظر عام پر آنے والی ہو اس کے بارے میں کچھ بتائیے. جی بس وہ غزلیات کا شمارہ میرا بالکل تیار ہے, کتاب اس کی صورت ہو گئی ہے انشاءاللہ بہت جلد ہی خوشبوئے سخن کے نام سے. جی پیش کی مبارکباد آپ کو اس کی, اللہ کرے بہت ابھی تو ہاں جی ابھی تو دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کامیابی دے. بالکل کامیابی دے آپ کو. اچھا, ایک اور میرے دل میں یہ سوال ہے کہ آپ نثر نگاری میں کن موضوعات پر لکھتی ہیں؟ میرا دیکھیے معاملہ یہ کہ میرے گھر میں تھوڑا سا تاریخی کتابیں زیادہ تھی, میں ان کو پڑھتی تھی, اور میرا سبجیکٹ جو ہے ہسٹری بھی رہا تھا, تو مجھے تھوڑا سا تاریخی بھی لگاؤ تھا, تو زیادہ تر میں نے جو لکھا ہے تاریخی, اصلاحی اور اس طرح کے موضوعات میں نے لکھا ہے. اور ابھی کچھ ٹائم سے افسانے اور افسانچے بھی لکھنے لگی ہوں, وہ بھی اچھے خاصے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ. ہاں, اور آج کل تو مطلب بہت افسانوں کا تو بہت دور چل رہا ہے. ایون جو غیر اردو داں لوگ ہیں وہ بھی اردو کے افسانے پڑھ رہے ہیں, کتھا کتھن جیسی سائٹ پر, کلب ہاؤس پر, تو بہت اچھی بات ہے. ویسے تو ابھی خواتین جو ہے کافی, مطلب پہلے جیسا ماحول تو رہا نہیں, لڑکیاں کافی پڑھ رہی ہیں ابھی. تو آپ کا کیا خیال ہے خواتین کی تعلیم کے متعلق؟ میں تو بہت ضروری سمجھتی ہوں, کیونکہ ایک عورت کے تعلیم یافتہ ہونے سے ایک کنبہ پورا تعلیم یافتہ ہوتا ہے. بالکل. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہر لڑکی کو اپنے مطلب اتنی تعلیم آنی چاہیے کہ وقت ضرورت پہ وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو. ماشاءاللہ سے میں یہاں پر کہنا چاہوں گی ایسی کوئی وہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہماری بیٹی اور ہماری بہو دونوں ماشاءاللہ سے بہت اچھے آئی ٹی کمپنی میں دونوں کی جاب ہے ماشاءاللہ, بہت اچھا جو ہے. بہت اچھی بات ہے. جی, اسی لیے میرے مسکراہٹ آ رہی تھی, آپ کہہ رہی تھی کہ اردو ٹیچر ہو کے اپنے بچوں کو کانوینٹ میں پڑھا رہی, تو میں کیا کروں, زمانہ بھی اس کا ہے. حالانکہ بچوں نے اردو پڑھی ہے, پڑھتے ہیں, رجحان رکھتے ہیں. ہاں, وہ شاعری بھی سنتے پڑھتے ہیں, ہائی اسکول تک کی اردو پڑھی. اس کے بعد ان لوگوں نے سب جہاں چلے گئے تکنیکی, اس میں بی ٹیک کر کے وہی انجینئرنگ والا ہو گیا سب کا معاملہ. لیکن الحمدللہ اردو پڑھنا لکھنا سب کو آتی, بیٹی بیٹا بھی سب کو یہ آتی, ضروری ہے سب کو کہ آتی, بھلے بہت ہی آپ ضروری انگلش میڈیم میں پڑھائیں اپنے بچوں کو, لیکن اپنی جو مادری زبان ہے وہ ضرور سکھائیں. وہ ان کو کم از کم پڑھنا لکھنا آ جائے. بیٹے کو تو میں گھر پہ ایک صفحہ روز لکھواتی تھی, کتاب رکھی تھی, پڑھاتی تھی گھر میں اردو, کیونکہ اس کے ہاں اس کے 8th کے بعد وہاں جہاں پڑھ رہا تھا وہاں اردو نہیں تھی, تو میں نے گھر میں اس طرح اس کو پڑھایا. اب بیٹی نے تو ہائی اسکول کا ایگزام بھی دیا تھا اردو سے, تو ماشاءاللہ آتی سب کو ہے. اور ہمارا جی شبانہ صاحبہ, آپ کی تحریر سے یہ اور 2 شعر آپ کے کہنا چاہوں گی, بہت خوبصورت لگے. اپنی انا کی لوگوں حفاظت ضروری ہے, اپنی انا کی لوگوں حفاظت ضروری ہے, جائے نہ کوئی تیر یوں اپنی کمان سے. اور ایک کے دل میں دل میں ہے گر خلوص تو رشتے نبھائیے, دل میں ہے گر خلوص تو رشتے نبھائیے, ورنہ کسی سے ہاتھ ملایا نہ کیجیے. جی یہ تو ہماری جی یہ تو ہم نے اپنی پسند کے شعر کہے, اور اب چاہیں گے کہ آپ اپنی پسند کی غزل ہمیں سنائیں. ہاں ماشاءاللہ, دیکھیے میں سادہ طبیعت انسان ہوں, اور دنیا کی چالاکی اور فطرت سے بہت ملنسار بھی ہے. اور جی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرتی ہوں کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو, اور ہم کو بھی دنیا کے نشیب و فراز سے بچائے رکھے, کیونکہ مالک مجھے اتنا آتا نہیں ہے جو آج کل دنیا میں بہت زیادہ چالاکی, ہوشیاری اور چھل کپٹ چل رہا ہے, اس سے بس اللہ بچائے رکھے آمین ہمیں. آمین ثم آمین. جی دیکھیے ہم نے کبھی کبھی سیاسی بھی کچھ لکھ دیا تھی, ملک ہم سب کا ہے تم ہی نہیں وارث اس کے, ملک ہم سب کا ہے تم ہی نہیں وارث اس کے, سینکڑوں سال یہاں ہم نے حکومت کی ہے. ہم نے کبھی کبھی سیاسی رنگ بھی اپنی غزلوں میں دیا ہے. اور نعت تو ماشاءاللہ, پہلے نعت کے 2 شعر میں کہنا چاہوں گی. مجھ پر اپنی زندگی ہوگی, اوج پر اپنی زندگی ہوگی, جب مدینے میں حاضری ہوگی, جب مدینے میں حاضری ہوگی, نعت روزے پہ جب سنائیں گے, نعت روزے پہ جب سنائیں گے, معتبر میری شاعری ہوگی, معتبر میری شاعری ہوگی. بہت بہت بہترین, بہت خوبصورت اور حسین اشعار آپ نے سنائے شبانہ صاحبہ. جی اب آپ نے
गजल की फरमाइश की है जी, दिल तो चाह रहा है कि और बहुत कुछ सुना जाए आपसे, लेकिन ये दिलचस्प आज की जो दिलचस्प मुलाकात है, मालूमाती अदबी गुफ्तगू को खत्म करने का दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा, लेकिन क्या करें, वक्त का तकाजा है। नवाजी आपकी जी, और जी इसलिए अब यही अलविदा कहना पड़ेगा, लेकिन इस उम्मीद के साथ और गालिब के इस मिसरे के साथ कि मैं गया वक्त नहीं हूँ कि फिर आ भी ना सकूं। जी 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 इंशाल्लाह जल्द ही मिलेंगे कुछ और पुरकशिश और दिलचस्प शख्सियत के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सबको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुदा हाफिज। आदाब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।